14/6/2008 कमर उस्मान कहरा और उसके भाई दोनों इन्होंने को कब्जा करना है बिल्डिंग पर। खारियां के मेन बाजार में ये है वो कश्मीर प्लाजा जिसे कायरा ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर बना डाला था। इसी प्लाजा पर कब्जा जमाकर मुसल्लह अफराद इसकी छत पर चले गए और वहां जाकर पुलिस एहलकारों पर आधा घंटा सीधी फायरिंग करते रहे। अगले दिन इतवार था 15/6/2008। इस दौरान पीछे यहाँ से ऊपर से फायरिंग शुरू हुई जिसमें 3 पुलिस एहलकार और एक दूसरा प्राइवेट आदमी था, वो चारों मारे गए हैं। तो लाशें उनकी यहीं पड़ी हुई हैं बाहर नीचे। अब वो सारे जदीद असला से लैस थे और जितने पुलिस मुलाजम थे उनके पास सवाई छड़ियों के और कुछ नहीं था। वो फिर जैसे ही 2-3 पुलिस मुलाजमों ने उनकी तरफ हाथ उठाए तो मुझे याद है बस एक फायर हुआ, उसके बाद फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फायरिंग का सिलसिला थमने पर शहरियों ने देखा कि सरेआम सरे बाजार दिन दिहाड़े 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 लाशें बिछा दी गईं। नगत्ते सन बिल्कुल उतों फायर करते दे ब्रेस्ट बल्कि इतने वो कोई गठियां सन अंदर खुसते नहीं जा रहे सन नशे की हालत में, शराब पी के नशे की हालत। एक हकीकत गल बयान पे करता लोग नहीं दसते हैं। इतनी ज्यादती मैं जिंदगी नहीं देखी। जब हम लाशें उठा के तो वो गली में लेके जा रहे थे जहाँ पे सरकारी रिहायशें हैं पुलिस की, तो SHO साहब उस वक्त अपनी सरकारी वर्दी के बटन बंद करते हुए अपने क्वार्टर से निकल रहे थे। वो कब्जा हो गया जी, बिल्डिंग के ऊपर चले गए हैं। वो किराएदारों को मार रहे हैं नीचे से। वो 2 दुकानें थे हमारे पास, उनको पकड़ कर निकाला, बेटों मेरे को गाया भाग जाएं आप। तो वो अपने ताले लगा रहे हैं, ताले वो लेकर नहीं आए थे। वो उनको सारों को भगा दिया और बिल्डिंग पर वो कब्जा कर दिया। हम दौड़ते बाजार आए हैं, वो कम से कम 18-20 बंदे तो बिल्डिंग के ऊपर चले गए जिनके पास असला था। 18 क्लाशनकोव थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर पर कोई ख़ास अल्लाह ताला का करम है कि जिस वक़्त भी किसी ऐसे कब्ज़ा माफिया ने सर उठाने की कोशिश की वो ख़ुद अपनी मौत ही मर गया। और इस बार भी यही हुआ। इन्होंने सवारिश कराई ऊपर से, जरदारी साहब से कराई। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया कि आप ना खारियाँ जाएँ, हम जो मसला कर लेते हैं, हम राजीनामा कर लेंगे। फिर राजीनामा क्या करना, 4 बंदे मर गए उधर, पुलिस गवर्नमेंट के 4 आदमी मारे गए। तो राजीनामा किस बात के? वो इसी चक्कर में वो सियासी लोग हैं, फिर राजीनामे के चक्कर में उन्होंने वो छोड़ दिया उनको। इस वाक़े को आज 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस प्लाजे का मालिक इस फरसुदा और पावरफुल माफिया की ऐसी भींत चढ़ा है कि 15 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई तवक्को इंसाफ नजर नहीं आ रही। इंसाफ की उम्मीद तो बिल्कुल वाक़ई नज़र नहीं आ रही, पर मैंने इनका बड़ा अच्छा मुकाबला किया और अभी तक कर रहा हूँ। मैं 14/6/2008 मैं घर पर मसरूफ़ था। इस दौरान ही कोई पुलिस फौरी तौर पर हमारे घर में दाखिल हुई है। अंदर आके मुझे पकड़ लिया उन्होंने, थाने जाकर उन्होंने मुझे डायरेक्ट हवालात में बंद कर दिया। वो मैं क्या बताऊँ, मुझे वजह गल बात क्या है, बात तो बताएं। इस दौरान जो FIR वो काट रहे हैं, अभी कटी नहीं है, काट रहे हैं। वो काफ़ी लोगों ने शोर शोर मचाया। वो चौधरी फ़र्क मजीद साहब हैं, वो पाकिस्तान के उसरे मुस्लिम लीग के नून के वो नुमाइंदे थे, उनको फौरी तौर पर वो थाने बुलाया गया। इस दौरान पुलिस को पता लग गया, DPO गुजरात उस दौर में अफजल विर्क साहब थे, SP इन्वेस्टिगेशन, उनको पता लगा कि ये खारियों में वाक़या हो गया है और झूठी FIR काट कर उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमर उस्मान कहरा और उसके भाई दोनों इन्होंने को कब्ज़ा करना है बिल्डिंग पर। तो इनको पहले अंदर बंद कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करनी है। फर्क मजीद साहब भी थाने में मौजूद थे। वो अंदर बैठ के क्या वजह क्या बंद कर FIR काट रही झूठी, कोई वजह ही नहीं है।
مالک یہ ہیں، قبضہ ان کا رہتے یہ قبضہ کرنے کے لیے یہ ندیم اصغر کہہ رہا اور اس کا بھائی ظہیر اصغر کہہ رہا، یہ ان کی ساری یہ شرارت ہے، یہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں۔ وہ ایس پی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ صحیح بات بتا رہے ہیں، اور مجید صاحب نے کہا جی یہاں پر آپ قرآن پاک لیں ٹیبل پر رکھیں۔ یہ بات ابھی قرآن پاک پر ہوگی، یہ بلا وجہ شریف آدمی کو پکڑ کر بند کر رہے ہیں، قبضے والی تو بات ہی کوئی نہیں، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے۔ وہ اس دوران میں وہ پولیس والے ایس پی صاحب نے وہ مجھے مرر تھانے کو اس کو بلا ہوئی FIR بک لے کے کہاں ہے، تو بک وہ نہیں مل رہی، اور تھانے میں دائیں بائیں کی غائب کر وہ لکھ رہے تھے جلدی، انہوں نے زبردستی کا لے کے آئے کہاں ہے، وہ آئے اس آخر بس کوئی آخری کوئی 3-4 لائنیں رہ گئی تھی، وہ پکڑ کے آ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ابھی کاٹ رہے ہیں، کیا مسئلہ کیا یہ، وہ رکھی، اور اس کے بعد ساری باتیں فرمجی صاحب کے ساتھ ہوئیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ حوالات سے مجھے نکالا انہوں نے، ایسے باقی بندوں کو بلایا، انہوں نے کہا فوری طور پر اس کو کینسل کریں، تو مجھے کہا آپ جائیں گھر اور 2-3 دن کے بعد اس کی نقل لے لینا FIR کی، کینسل ہوگی۔ ہم آ گئے، وہ 15/6/2008 کو اسی وقت اسی ٹائم 3-4 بجے کے ٹائم انہوں نے کوئی 100 بندے کے قریب، 100 سے کم ہی ہوں گے یا 100 ہوں گے، بے انتہا بندے تھے، وہ بلدیہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، ندیم اصغر کہہ رہا بھی، ظہیر اصغر کہہ رہا بھی وہاں موجود ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ گزرا، وہ لگے ہوئے ادھر اپنے بچوں کے چکر میں، وہ ادھر یہاں پر وہ قبضہ ہو گیا جی، بلڈنگ کے اوپر چلے گئے ہیں، وہ کرایہ داروں کو مار رہے ہیں نیچے سے، وہ 2 دکانیں تھے ہمارے پاس، ان کو پکڑ کر نکالا، بیٹوں میرے کو گایا بھاگ جائیں آپ، تو وہ اپنے تالے لگا رہے ہیں، تالے وہ لے کر نہیں آئے تھے، وہ ان کو ساروں کو بھگا دیا اور بلڈنگ پر وہ قبضہ کر دیا۔ ہم دور سے بازار آئے ہیں، وہ کم سے کم 18-20 بندے تو وہ بلڈنگ کے اوپر چلے گئے ہیں، جن کے پاس اسلحہ تھا، وہ 18 کلاشن کافی تھی، اوپر چلے گئے ہیں، دائیں بائیں نیچے بندے کافی اکٹھے ہیں، وہ سب کو مار رہے ہیں، پولیس پبلک ساری اکٹھی ہو گئی ہے، یہ کیا کہانی، کیا مسئلہ کیا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ایک ندیم اصغر کہہ رہا، ظہیر اصغر کہہ رہا قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ میں بھی اسی پولیس کے پاس یہاں پر آ گیا ہوں، آ کر میں دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے IG صاحب، DIG صاحب ان کو کال کی، اس وقت MNA ملک جمیل صاحب ان کو کال کی، یہ پولیس اسٹیشن کے قریب ہماری بلڈنگ پر قبضہ کر لیا کہہ رہا گروپ نے، تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ IG صاحب کو کال کریں۔ اس دوران IG صاحب کو انہوں نے MNA صاحب نے کال کروائی، پھر DIG ذوالفقار چیمہ صاحب کو اطلاع ملی، انہوں نے پھر DPO گجرات صاحب کو کہا، طاہر عالم صاحب سے اس وقت کے، تو کہتے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں چلتے ہیں، اور پھر وہ ذوالفقار چیمہ صاحب وہ بھی آگے، اس وقت تک بندے بلڈنگ کے اوپر ہیں، وہ اتر نہیں رہے۔ اس عمارت میں کچھ بینکس کے اور نادرا آفس کے امپلائیز بھی رہائش پذیر تھے، تو ایک دم سے تقریباً کم و بیش 15 سے 20 افراد بما اسلحہ سمیت، پوری انہوں نے وہ جو بیگ پہنے ہوتے ہیں وہ اور کلاشن کوفوں سمیت 15 سے 20 افراد وہ ہمارے چوک میں آ گئے، اور انہوں نے آ کے تینوں سائڈ سے رستے بند کر دیے، یعنی میری شاپ ہے بالکل اسکول کے سامنے، تو وہ اس سائڈ سے بھی کھڑے ہو گئے، کچہری کی طرف سے کوئی بندہ نہ آئے، 4-5 لوگ جو ہیں وہ بازار میں ان کی جو عمارت ہے ان سے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ بازار کی طرف سے بھی کوئی بندہ نہ آئے، اور ایک رستہ ہمارا GT روڈ کی طرف سے آتا ہے ٹاؤن کمیٹی والی سائڈ سے، ادھر بھی بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے گاڑیاں بھی روک دیں، بندوں کو بھی آنے سے روک دیا۔ تو میں نے باہر نکل کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کون ہے آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چپ کر کے اپنی دکان کے اندر چلے جائیں، ہمارے ادھر جائیداد ہے، ہم اس کا قبضہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے، کس نوعیت کا معاملہ ہے۔ خیر وہ استثناء میں ان کے بندوں نے بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے جو 2-3 عمارتیں اوپر ہیں ان میں سے لوگوں کے سامان اٹھا کے باہر پھینکنے شروع کر دیے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے باہر کھڑکیوں میں سے لوگوں کے ٹرنک وغیرہ، بیگ وغیرہ جو چیزیں تھیں اٹھا کے باہر بازار میں پھینکی ہیں، اور بندوں کو کہا جنہیں کچھ ظاہر ہے چھٹی کی وجہ سے، ظاہر ہے جو بندے ادھر بینک کے امپلائی تھے یا نادرا میں جاب کرتے تھے کسی اور آفس میں، وہ چھٹی پہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے، سارے موجود نہیں تھے، کچھ تھے، وہ بندے بھی خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ یہ سلسلہ تقریباً پونا گھنٹہ تک ہوتا رہا ہے۔ اس پونا گھنٹہ کے دوران انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آیا،
پہلی بار زندگی میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ اس طرح کھاریاں میں اسلحہ سے لیس اور دن دہاڑے یعنی کہ قبضے کی جو واردات یعنی کر رہے تھے. تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسے ہی چلتا رہا کہ سب سے یہی کہتے رہے آپ چلے جائے, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے یہ پلازہ جو ہے نا اس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے. سر میری دکان جہی ہے کشمیر پلازے کے سامنے ہے, مرغیاں کی دکان ہے. سر جی تمہیں میں معاملہ ہے کوئی معاملہ ہے نہیں, ایک سانحہ ہے بڑا وڈا, ایک دہشت گردی ہوئی ہے سر جی. کیوں دہشت گردی کس طرح شروع ہوئی ہے, جس طرح انہاں اینوں روکیا راستے نوں چاروں طرفوں. ایک کپڑے کی دکان ہے سامنے, وہ بیبیاں بہت زیادہ سامان خریدیاں پئیاں. جس طرح انہیں بندوقاں سیدھیاں کی جناب بچیاں نسیاں باہر, کوئی بیچاری نالیاں جا پئیاں. بڑی ضلالت ہوئی اس دن, اتنا خراب ماحول زندگی میں اپنی ہوش نہیں ویکھیا. میری آج 45 سال عمر ہو گئی ہے. نیچے سے دروازہ بند کر دیا ہم نے سیڑھیوں کا, تاکہ وہ اوپر والے بندے اوپر کچھ نکل رہے تھے, کچھ بندے آدھے نکل گئے جن کے پاس کلاشن کوبے تھی وہ اوپر رہے ہیں, باقی وہ نکل گئے جو دوسرے آدمی سے. تو اسی دوران پولیس ڈی پی گجرات آ گیا ود گاڑیوں کے, سارا ان کے پاس ساری اسکواڈ تھی وہ پولیس والے. تو آ کر انہوں نے بلڈنگ کو کھڑکائی, اوپر بندے اوپر ہیں جی. پھر وہ اسپیکر کے ساتھ انہوں نے بلایا ہوا آپ نیچے آ جائیں سارے. وہ نیچے نہیں آ رہے, جہاں پر نیچے رش پڑا ہوا ہے, پورا بازار بند, رش بے انتہا, نیچے نہیں آ رہے. وہ ابھی پولیس والے کہتے ہیں کوئی ٹھہر جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ پیچھے بات کا کم از کم کہہ رہے تھے نظیم اصغر کہہ رہے تھے ہاں بھائی ہم کیا کریں, ہم نیچے آئیں یا نہ آئیں, تو نیچے تو ابھی گرفتاری دینی پڑے گی. تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی, پر اس دوران تو پولیس نیچے سے جانا نہیں تھا پولیس والوں نے. وہ کال ہونے کے بعد جب ان کو اطلاع ملی کہ ہم آ رہے ہیں, اس دوران پیچھے یہاں سے اوپر سے فائرنگ شروع ہوئی, جس میں 3 پولیس اہلکار اور ایک دوسرا پرائیویٹ آدمی تھا, وہ چاروں مارے گئے ہیں. تو لاشیں ان کی یہیں پڑی ہوئی ہیں باہر نیچے. اور اتنی شدید فائرنگ تھی کہ یہ جو چھت پہ تھے نا ان کی طرف سے, انہوں نے سمجھا شاید کوئی کسی نے حملہ کر دیا ہے, اور وہ اس سکول کی طرف اور آگے پیچھے وہ بھی فائرنگ کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ 3 پولیس جو ہے نا جوان وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان میں سے ایک ان کی طرف سے بھی تھا ایک, وہ اس کی بھی اس فائرنگ میں ڈیتھ ہو گئی. بیبیاں دی برہمتی کی انہوں نے. میں بھائی کوئی جھٹکا جا بندہ, میں اونچا بولیا, میں کہا کوئی شرم کرو, کوئی یا کرو, کوئی طریقہ کار ہے. وہ بندے میرے نس پہ لیں, میرے نال گھلن شروع ہو گئے نا. منو دکان باہر کھچن لگ گئے, باہر آ تو میں بھی تگڑا سا, انہوں کو کھچا کھچائی کر کے بندے کہنا انہوں چھڈو ادھر آؤ, تسی جہاں کام کرن لگے ہیں اسی یہ کریے. سر جی 18-20 بندے سارے اسلحے نال. اتنی دہشت گردی اس دن ہوئی ہے, اتنی دہشت گردی ہوئی میں تمہیں دس نہیں سکتا, کیونکہ میری دکان فرنٹ تے سی, پیچھے وقوع جڑا ہے یا قتل کا وقوع ہے اس میری بیک سائڈ تے ہوا, کشمیر پلازے دی بیک سائڈ تے وقوع آیا ہے. وہ طارق صاحب ٹھینڈے دے بیچارے شریف آدمی سی, وہ تے غریب دا گردن تے فیر لگ گیا بیچارے دا. وہ پھر نال رل کے لگے نے سال چک چکائی کر کے اندر کیتا سارا نو. ایک بندہ نو اتوں کھچ کے اندر اتنے کمیٹی چ پیا سی, بندہ مرے اندر, اورا 2 پولیس والے مرے پے سن. سر جی اتنا خون خرابہ ہوا ہے. ادھر شراب پی کے نشے دی حالت وچ خسرے نہیں چاہ رہے سن, کیونکہ اتنا ہی کوارٹر خسریاں کول ہے. اور نہیں خسرا اتنے ہوندا سی یاد ہوے تانوں, وہ ایسی حرکتاں پہ کرتے سن. اس تو بعد سر تانوں کہ دسیے, پھر اسی اتنے اندر آئے ہاں. وہ ایک بچہ مریا پیا سی, ایک مڑا وہ نال سی کھلوتے آ, انہوں پھڑ کے پھر پولیس نے اندر کھڑیا, پولیس بھی اکٹھی ہو گئی. سمجھ لو کہ میں کہنا کہ اس دن پولیس دی نااہلی ہے. ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہے, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے. تقریباً پونے گھنٹے کے بعد اس وقت کا SHO غالباً طارق نام تھا ان کا, وہ آئے. تو میں نے ان سے نا مذاقاً کہا کہ اب آپ کیا لینے آئے ہیں, کیونکہ جب وہ آ رہے تھے تو یہ لوگ قبضہ کر کے سب جا رہے تھے. تو ساتھ ان کے جتنی نفری تھی زیادہ تر ینگز لڑکے تھے جو تازے بھرتی ہوئے تھے, اور ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں تھا. مجھے آج بھی یاد ہے ایک ASI تھے, وہ میں نے ایک ہی دفعہ دیکھے ہیں اپنے تھانے میں, وہ دوبارہ نہیں, سپرا ان کے نام کے ساتھ لکھا آ رہا تھا, ان کے پاس سرکاری پسٹل تھا. SHO صاحب اس وقت بوسکی کی سلوار قمیض میں تھے, بڑے ٹپ ٹاپ ہو کے. تو SHO صاحب نے نا تمام ملازموں کو نا غصے میں کہا کہ ان کو پکڑو. اب وہ سارے جدید اسلحہ سے لیس تھے, اور جتنے پولیس ملازم تھے ان کے پاس سوائے چھڑیوں کے اور کچھ نہیں تھا. یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے, جو آنکھوں سے دیکھا آج بھی یاد ہے. وہ ذرا ہچکچاتے تھے اور ڈرتے تھے نزدیک جاتے ہوئے. پھر SHO نے باقاعدہ ان کو گالیاں دیں
کہ آگے ہو کے انہوں نے پھڑو. وہ پھر جیسے ہی 2-3 پولیس ملازموں نے ان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو مجھے یاد ہے بس ایک فائر ہوا, اس کے بعد پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 8-10 منٹ فائرنگ ہوتی رہی ہے. پھر پولیس کے کچھ افراد تھانے میں سے بھی آ گئے تھے. اس کے بعد یہ لوگ سارے وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. ہم نے پھر دیکھا کہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹاؤن کمیٹی کے ساتھ ڈاک خانے کے ملکہ ایک پلاٹ ہے, اس کی دیوار کے ساتھ ایک پولیس ملازم لڑکا بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا لیکن گر جاتا ہے. پھر میں نے دوبارہ دیکھا ایک سائڈ پہ پڑا تھا, وہ بالکل بے سود پڑا تھا, یعنی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. طارق اس کا نام تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. پھر میں نے اور 1-2 اور اس وقت شہردار بندے تھے, انہوں نے ساتھ ہو کے پہلے طارق کی لاش اٹھائی ہے. اس وقت یہ جو جتنی سرکاری رہائش ہے پولیس کی, ان کا ایک دروازہ ہی سائڈ پہ بھی ہوتا تھا, اب وہ بند کر دیا گیا ہے, کچھ عرصہ ہو گیا. ہم نے اس سائڈ سے اس کی لاش کو اندر کیا. وہ جلال پور سے بلانگ کرتا تھا, ایک اور ملازم, مجھے نام اس کا یاد نہیں رہا, تھا میری بٹ برادری کا, یہ مجھے یاد ہے. اس کے بالکل یہاں پہ گولی لگی تھی, آپ کی ٹانگ کا اور پیٹ کا جو جوائنٹ ہوتا ہے اس جگہ پہ. وہ اٹھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن وہ پھر گر پڑتا تھا. وہ میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ, اور یقین کریں کہ اپنی زندگی میں پہلا کوئی اتنا دردناک منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, اور مجھے بڑا دکھ ہوا. جب ہم لاشیں اٹھا کے تو وہ گلی میں لے کے جا رہے تھے جہاں پہ سرکاری رہائشیں ہیں پولیس کی, تو ایس ایچ او صاحب اس وقت اپنی سرکاری وردی کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنے کوارٹر سے نکل رہے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے ان کو بولا کہ اون کے لینڈ لگے ہو, یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ میں نے اس وقت بھی اس شخص کو بولا تھا کہ یہ سب آپ کی ڈیل کی وجہ سے ہوا ہے, جو آپ 1.25 گھنٹے کے بعد آئے ہیں. اس کے بعد پولیس پہنچی, ڈی پی صاحب طاہر عالم صاحب اور ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ صاحب, تو اس وقت اسپتال میں تھے. تو پہنچنے کے بعد جہاں مجھے بھی اطلاع ملی آپ تھانے آ جائیں, پبلک نیچے تھی, تو جب گرفتاری کی وہاں سب کو گرفتار کیا اوپر سے. نیچے سے ہی وہ پولیس والے نے اسپیکر پر کہا, ان کے پاس اسپیکر تھے, وہ آپ نیچے آ جائیں. اور تو سارے کے پاس اسلحہ تھا اوپر, تو وہ نیچے نہیں آ رہے تھے. نیچے اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ وہ اطلاع جب تک پیچھے سے نہ کوئی ندیم بصر کہہ رہا یا ظہیری یا قمر زمان کہہ رہا, کوئی نہ کوئی بندہ اطلاع کرے گا تو پھر ہم نیچے آئیں گے. تو ان کو اطلاع کر رہے تھے ہم پکڑے گئے تو کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کیا گرفتاری دے دیں, آپ جائیں نیچے, ہم کر لیتے ہیں. اس دوران ظہیر اصغر کہہ رہا ان کے ساتھ ہی تھا جو گرفتار ہوا ہے. تو اس وقت ڈی پی او صاحب بھی یہیں تھے, ڈی پی طاہر عالم صاحب وہ یہیں تھے. وہ اور ذوالفقار چیمہ صاحب بعد میں آئے ہیں, جب وہ صرف دیکھ کے اس وقت چلے گئے, وہ تھانے میں چلے گئے. ظہیر اصغر کہہ رہا وہاں سے تھانے سے کہیں غائب ہو گیا. وہ غائب ہوا, وہ ڈی ایس پی جو منور پٹی صاحب سے, ان کی گاڑی میں وہ بٹھا کر باہر چھوڑ دیا, یہاں کسی جگہ جی ٹی روڈ کسی جگہ پر چھوڑ دیا. وہ اس کو بگا دیا انہوں نے, وہ ایف آئی آر کرنے میں مصروف ہو گئے. پھر اب ان باقی نام انہوں نے دیکھنے تھے جو باقی بھاگ گئے تھے. وہ پولیس ان کو نام پوچھ رہی, وہ بندے بتا نہیں رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, نیا سارے اشتہاری پکڑ کر لے کر آئے تھے. تو کسی کو دوسرے بندے کے نام کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کون ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے, سارا بتائیں. وہ لالا موسیٰ کے بندے تھے, کچھ ڈنگا کے بندے تھے, کچھ گجرات, کچھ آگے پیچھے سے جیلوں میں, مطلب مختلف شہروں کے لوگ تھے. چونکہ یہ جو قبضہ مافیا ان کا تعلق کھاریاں سے نہیں ہے, اور انہوں نے اس طرح کے بے شمار ٹارگٹ ان کے پاس سے, یہ سب سے آسان ٹارگٹ تھا کہ پہلے اس پر قبضہ کریں. اس کے بعد اور بھی کافی ساری لسٹیں تھیں ان کے پاس. اس وقت چونکہ ان قبضہ مافیا کی حکومت تھی, پنجاب میں نون کی تھی اور وفاق میں ان کی تھی, پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے, جہاں وہ ٹرائل پھر یہاں پر کھاریاں سول کورٹ سے چلا. وہ کچھ بندے جو 18 تھے وہ سیدھے جیل چلے گئے گجرات. وہ جیل چلے, کلاشن کوف ان کی ضبط ہو گئی یہاں ہی کھاریاں میں, وہ مال مقدمہ جو ہوتا ہے وہاں پر. اس کے بعد وہ ایف آئی آر مطلب دونوں بھائیوں کا نام ہے. تو وہ اس دوران میں وہ گرفتاریاں تو ان کی تھوڑا سی مشکل تھی, کیونکہ وہ ان کے قمر زمان کہہ رہا, وہ ہم آیا تھا وہ سفارشی, وہ ٹیلی فون کر رہا, بھائی تھا ان کا, وہ پیچھے سے کافی زور تھا ان کا. دوسرے دن مجھے پھر اطلاع ملی کہ آپ نے جانا نہیں, شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. پھر مجھے تھانے بلا لیا. تھانے میں کافی دیر رہا, جو وہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک کوئی رابطہ نہیں آ رہے. وہ ان کا پولیس والے کہہ رہے تھے کہ کینسل ہو گیا یہ پروگرام. وہ آ رہے تھے, انہوں نے سفارش کرائی اوپر سے, زرداری صاحب سے کرائی. زرداری صاحب نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا کہ آپ نہ کھاریاں جائیں, ہم جو مسئلہ کر لیتے ہیں, ہم راضی نامہ کر لیں گے. میں راضی نامہ کیا کرنا, 4 بندے مر گئے ادھر, پولیس گورنمنٹ کے 4 آدمی مارے گئے, تو راضی نامہ کس بات کے. وہ اسی چکر میں وہ سیاسی لوگ ہیں, پھر راضی نامے کے چکر میں انہوں نے وہ چھوڑ دیا ان کو.
اس نے راضینامہ سے وہ جو پرچے کا مدعی تھا وہ SHO تھا، وہ بھی بیچارے اس سے بھی نہیں پوچھا گیا. یہاں پر اس پرچے میں مدعی تھا، مجھے بھی نہیں پوچھا گیا. 1-2 دفعہ بات ہوئی ہے کہ آپ راضینامہ کرتے ہیں. میں نے کہا راضینامہ کس بات کا عدالت میں کریں گے، وہ تو کورٹ میں کریں گے راضینامہ، کورٹ کے بغیر میں راضینامہ نہیں کروں گا. تو آگے جو کچھ ہوا تو وہ ہو گیا ہے، ابھی عدالت میں سارا کچھ ہوگا. تو اس دوران میں وہ یہ پولیس والے نے کوئی قانون اپنے گھر کا نکال لیا. یہ کہہ رہا ہو کہ برادران نے کوئی پولیس والوں کے گھر گئے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے بھائیوں کو سفارشی سے دائیں بائیں کر کے ان سے انہوں نے راضینامہ کیا ہے. ابھی کیا دیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، کتنے پیسے دے کر وہ راضینامہ کیا انہوں نے. اب تو میرا خیال ہے محکمہ ریونیو کو اس کیس کی الف سے لے کے یہ تک ایک چیز زبانی یاد ہے ہر پٹواری کو، گرداور کو، کیونکہ یہ شہر کے بالکل دل میں واقع ہوا تھا. شہر کے دل میں یہ پراپرٹی موجود ہے، اور پراپرٹی کے جو مالک ہیں وہ یہیں پہ ہی رہ رہے ہیں ہمیشہ سے، ابھی بھی یہیں پہ رہ رہے ہیں. شریف لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی کسی قسم کی ہسٹری ہے ایسی کہ آپ کہیں کہ جی کہ وہ اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہو یا کوئی کسی کا حق کھایا ہو، وہ بھی بات نہیں ہے. اور ان کو کوئی بنیادی حقوق فل فور فراہم کیے جائیں تاکہ یہ کم از کم اپنی جو جائیداد ہے اس کو مکمل طور پر اون کر کے اس کو استعمال میں تو کم از کم لا سکیں. اب وہ دکانیں جو باہر وہ جتنے دکاندار ہیں ان کی تو بڑی موج لگی ہوئی ہے، نہ ان کو کرایہ دینا پڑتا ہے، بجلی بھی پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لی ہوئی ہے، کیسے لی ہوئی ہے. لیکن نقصان تو ان کا ہو رہا ہے نا، جن کی یہ پراپرٹی تھی. تو ایک زمانہ بیت گیا اور یہ کتنا کریں گے. سارے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے رہے. اب تو ماشاءاللہ یہ سارے خود بھی بال بچے دار ہو چکے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. اس وقت تو کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ایک زمانہ بیت گیا. اب تو ان کے حال پہ ترس ہونا چاہیے اداروں کی طرف سے. تقریباً سب یعنی بازار کی یہی رائے تھی کہ آپ اس طرح کا ایک اعلان کریں اور اظہار یکجہتی اپنے پولیس کے جوانوں کے لیے کریں کہ یہ قبضہ مافیا جو ہے انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے 3 پولیس کے جوانوں کو شہید کیا ہے، اور ہمیں ان پولیس کے جو جوان ہیں ان کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بازار کو بند کر کے ان کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر اعلان کیا شیریں مسجد میں، اور پورے بازار نہیں پورا شہر اکٹھا ہوا اور قبضہ مافیا کے خلاف ایک بھرپور احتجاج کیا، جس میں تقریباً تمام تاجر کمیونٹی نے، ہمارے تقریباً سارے بندوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا. اصل کیس جب نیا چل رہا تھا نا، اس کے بعد تک دھمکیاں وغیرہ مجھے ملی ہیں. سیشن کورٹ گجرات ایک دفعہ مجھے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی گجرات میں. جس دن تاریخ تھی ہمیں بلایا سیشن جج صاحب نے، ان کے آپ جی اپنا بحث کریں. ان کو بھی بلایا، ان کے وکیل تھے، ان کو بلایا بحث کریں. جی ہم بحث کرنے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں. وہ کہتا ہے میں 10 منٹ کے بعد فیصلہ سناتا ہوں. وہ بحث کرنے کے بعد چلے گئے ہیں. 10 منٹ کے بعد ان کا کیس انہوں نے خارج کر دیا. کہہ رہا ہوں کو میرے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر انہوں نے بڑا سیشن جج صاحب کے ساتھ جھگڑا کیا، یہ فیصلہ ہمارا بنتا تھا، آپ نے کیسا کر دیا، آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ وہ. انہوں نے آپ نے سارا کچھ غلط کیا ہوا ہے، ہر جگہ پہ آپ نے غلط کام کیا ہوا ہے. یہ FIR آپ کی بتا رہی ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے غلط کیا ہوا ہے. وہی ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل لی ہے، وہ ابھی اپیل چل رہی ہے. تو جن لوگوں نے یہ 4 آدمی مارے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ملازم تھے، تو ان بندوں کے خلاف تو ایکشن یہ ہے کہ ان کو سزا واقع کرا دے ہونی چاہیے. یہ تو سب سے پہلے یہ بات کہ ان کو کرا دو. بچے وہ ان کے بچے تھے، ان کو بلا وجہ سزا، یہ جو مسئلہ یہ حل کیا ان کو سزا ہونی چاہیے. جو 15 سال سے میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں، جو اتنی پریشانگی میں، تو چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم صاحب، تو خاص کر جو اس وقت موجودہ عدلیہ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، تو ان سے اپیل ہے کہ جو میرے اس 15 سال کا وقت جو آج تک گزرا ہے، تو بچے اس دوران تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج وہ بڑے ہیں. تو حالات حاضرہ جو کہ عدالت ہائی کورٹ میں میرا کیس زیر سماعت ہے، تو یہ انصاف کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ضروری، یہ حل کرنا ضروری ہے. تو چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ ہے میری کہ میرا یہ کیس جو ابھی جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، تو یہاں تک بھی مہربانی کریں